अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी इस चैनल को देख रहे होंगे इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और आज आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं एक शख्सियत, ये हैं डॉक्टर हसन अस्करी काज़मी। और ये इनका मैं तारुफ आपसे क्या करवाऊँ, क्योंकि ये थोड़ा सा एक इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि ये लिटरेचर लॉरिएट हैं और इनकी इतनी जो हैं तख्लीकी जो सलाहियतें हैं वो बहुत ही हमजहत हैं और कई उनके रुख हैं। और ये एक इनकी किताब मेरे सामने है, वक़ार हुनर। इसमें तनकीद भी है, तबसरा भी और जायज़े भी। ये कॉलम निगार भी हैं, तनकीद निगार भी हैं, तज्ज़िया कार भी हैं और ये खाके भी लिखते हैं। और अब सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत अच्छे शायर हैं। गोया इन्होंने अदब की कोई ऐसी सिंफ नहीं जो इन्होंने छोड़ी हो। लेकिन इन जैसी अदबी शख्सियत से बात करने के लिए कुछ अपना कद भी होना चाहिए, तो मेरे जैसे बेअदब लोग तो इनसे बात नहीं कर सकेंगे। तो मैं क्योंकि मेरा तो अदब का मुताला बहुत ही महदूद है, तो मुझे आज डॉक्टर साहब से बात करनी है कि इनकी जो तमाम अदबी तख्लीक़ात हैं वो तो माशाल्लाह से अब किताबी शक्ल में तारीख़ का हिस्सा बन चुकी हैं और बहुत ज़्यादा किताबें हैं। ये भी डॉक्टर साहब से पूछूंगी आखिर में, लेकिन मैं आज इनसे बात करना चाह रही हूँ कि ये उस तारीख़ का ख़ुद एक हिस्सा रहे जो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है, यानी तक़सीम हिंद और क़याम पाकिस्तान की तारीख़। डॉक्टर काज़मी ने उन तमाम हालात और वाक़यात को अपनी आंखों से देखा है। ये उस आग और खून के दरिया से गुज़र कर अपने इस मुल्क तक पहुँचे हैं, अपने वतन तक पहुँचे हैं। तो मैं असल में उन्हीं लम्हात को यहाँ पर ज़िंदा करना चाहती हूँ जो इनकी यादों में और इनके माजी के मंजरनामों में मुझे यकीन है कि ज़रूर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और मैं चाहती हूँ वो मनाज़िर आप लोगों को दिखाऊं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपका बहुत वक्त लिया। आपने तारुफ भरपूर किया। नहीं, ये तकसीम हुई है, पार्टीशन हुआ है, जिसको हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जी तकसीम हो गई, बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया। लेकिन हम लोग, नई नस्ल ये नहीं जानती कि किस आग और खून से निकल के आए हैं उनके आबा व अजदाद वहाँ से, और इसके पीछे कितनी एक तल्ख और अज़ियतनाक तारीख़ है। तो मुझे सबसे पहले ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आपकी क्या उम्र थी जब तक़सीम हुई? इससे पहले कि मैं ये गुफ्तगू करूं, एक शेर है जिसमें आपको पूरी फ़ज़ा नज़र आएगी कि सुबह हिजरत जो थी हमारी, उसके हवाले से बात मैंने की है कि सर हथेली पे रखे घर से निकलना था मुझे। वाह। सर हथेली पे रखे घर से निकलना था मुझे, सुबह हिजरत की निशानी नहीं देखी तुमने। और हकीकत यह है, मैंने बच्चों को बताया तो वो हैरान हुए। बिल्कुल। शुक्र है नक़ल मकानी नहीं देखी तुमने। तो हमने वो सब देखा, और क्या देखा अगर मैं उसकी तफसील में जाऊँगा, यकीन जाऊँगा। फिर भी मुझे इख्तिसार से काम लेना होगा कि अम्बाला शहर, अच्छा, इसकी खूबी थी कि चारों तरफ मुसलमान थे और दरमियान में हिंदू थे। अच्छा। और अगरचे मुसलमान गरीब थे और हिंदू निस्बतन खुशहाल थे, लेकिन हमारा रोब बहुत था उन पर। अच्छा। आर्या हाई स्कूल और पहले मुस्लिम हाई स्कूल हमारा, जहाँ से मैंने पढ़ा। मैट्रिक में आया था कि ये तश्कील पाकिस्तान, मैं उसे बंटवारा नहीं कहूँगा, इसलिए ये तश्कील पाकिस्तान एक ऐसा मुनफरिद अनोखा तजुर्बा था कि पूरे रोए ज़मीन पर मेरा ख्याल है इस तरह शायद ही कोई वाक़या नज़र आए कि किस तरह से हमने पहले आज़ादी हमारे हाथ से छिन गई और फिर हमें आज़ादी हासिल करने के लिए क्या कुछ करना पड़ा। तो ये बहुत सी बातें हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमने कायद आज़म की क़यादत में जो कुर्बानियाँ दी हैं वो जितनी भी हैं सब कुछ है, लेकिन जो आज़ादी हमें हासिल हुई वो सबसे बड़ी नेमत है। बेशक। तो मुझे याद है कि मैं 16 बरस का था, मैट्रिक में मैं आ गया था, लेकिन उसके बाद तालीम हमारी ख़त्म हो गई।
رک گئی. اچھا. اور کیوں رک کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرف قتل و غارت شروع ہو گیا. کہ ہمارا خیال تھا غارت یہ اس سے پارٹیشن سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا. ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ اکا دکا واقعات ہونے لگے تھے. ہمارے خاندان کے فرد تھے یہ راحت کاظمی کے تایا تھے وہ. بلکہ جو راحت کاظمی ہاں ان کو شہید کر دیا گیا. وہ تحصیلدار تھے اور جہاں تھے وہ اس علاقے کے اندر جب شورش برپا ہوئی تو جانے کچھ پتہ نہیں کہ ان کی میت کہاں دفن ہوئی نہیں ہوئی. اس لیے کہ کچھ بھی نہیں کر سکے جہاں بھی جہاں. تو جب پاکستان کی تشکیل کے لیے جو محنت کی ہے میں اس طرف ذرا آنا چاہتا ہوں. جی ہاں کہ آپ لوگ کیسے اس زمانے میں دیکھیں ہمارا خاندان جو تھا بڑا پڑھا لکھا تھا. ہمارا ایک امامیہ ریڈنگ روم تھا. امامیہ ریڈنگ روم جو ہے وہ بڑا بلندی پر تھا. ہم اندر جاتے کمرہ بڑا سا بنا ہوا تھا اور وہاں اخبارات ہوتے تھے. زمیندار، پرتاپ اور اسٹیٹ مین اس طرح کے اخبار وہاں ہوتے تھے. لائبریری بھی تھی وہاں. تو اخبار ہم اس پور میں آ گئے تھے کہ ہم پڑھ سکتے تھے. چنانچہ ہر روز ہم جاتے تھے اور وہ کوتوالی جسے کہتے تھے تھانہ، اس کے سامنے تقریر ہوتی تھی اور جو تقریر میں سب سے آگے ہوتے تھے ان کو گرفتار کر لیا جاتا. گرفتار ہو جاتے ہم اپنے اسکول واپس آ جاتے اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. چونکہ ہمیں تو ظاہر ہے کہ کوئی بڑا مقام حاصل نہیں تھا. کوئی ایسی صورت نہیں. میٹرک میں ہم تھے ابھی بالکل لڑکپن تھا ہمارا. مگر سنا ہے کہ نوجوانوں میں تو بڑا جوش و جذبہ تو بہت تھا. ہم نعرے لگاتے تھے، کھڑے ہو کے بات کرتے تھے، مگر وہ ہمیں نہیں گرفتار کرتے تھے. میچور لوگوں کو کرتے تھے. جیسا کہ میں نے بتایا میر حنیف کو کر دیا. قائد اعظم کو آپ نے سنا؟ قائد اعظم کو میں بتاؤں گا آگے کہ میں نے قائد اعظم کو دیکھا ہے اور کیسے دیکھا یہ میں سب بتاؤں گا. اچھا. تو یہ صورتحال تھی. اور جب پاکستان اگست کا مہینہ جب ہو رہا تھا تو گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے. مشہور حسین یاد کی اگر کتاب پڑھیں آپ کبھی، آزادی کے چراغ، جو صدمات انہیں برداشت کرنا پڑے، ہم اگرچہ وہ صدمات ہم نے نہیں دیکھے. کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ پاکستان یہ ہمارا شہر جو تھا چاروں طرف مسلمان تھے، ہندو درمیان میں تھے. اس لیے ہمارے ہاں کوئی شہر کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوا. لیکن شہر کے باہر تو ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں گاؤں سے شہر کی طرف آ رہے تھے اور جس کو جہاں پناہ ملتی تھی ہر ایک شخص نے کہا تھا ہمارے دروازے کھلے ہیں اس لیے کہ تم آؤ، ہم نے بھی چلے جانا، آپ بھی جائیں گے، جو عرصہ مختصر سا ہے. تو چنانچہ ہم سادات تھے، ہمارے سادات کے جو لوگ تھے مختلف لوگ علاقوں سے، جیسے بھریلی ایک گاؤں تھا، اسی طرح سے ایک اور دو چار مجھے نام نہیں یاد آ رہے. تو وہ ہمارے گھر میں آ گئے اور ہم نے کہا بھائی اب یہاں پردہ کرنا مشکل، ورنہ سب پردہ دار ہوتے تھے. تو ہم نے اوپر کا حصہ دے دیا ان کو، ہم خود نیچے رہتے تھے. تو اس طرح ہم نے وہ وقت گزارا. اب یہاں پاکستان کیسے آنا ہوا کہ یہاں پاکستان سے ہمارے کچھ عزیز جو یہاں تھے انہوں نے ہمارے لیے سیٹیں بھیجی کہ آپ اس میں آ جائیں. ادھر میری جی ہاں کیسی یہ بس میں اس میں آنے کے لیے سرکاری یعنی فوجی ٹرک میں تقریباً 7 سیٹیں ہمارے لیے آئیں. تو پہلی مرتبہ تو ہم اس لیے نہیں. آپ لوگوں نے کب یہ طے کیا تھا کہ ہمیں پاکستان جانا ہے؟ کیونکہ ہمارا خیال تو یہ تھا کہ امبالہ بھی پاکستان میں ہوگا، کرنال تک بنے گا. لیکن یہ جو آپ کو پتا ریڈ کلف نے جو غلط کام کیا جی، بہت مسلمانوں نے یہ بتایا کہ امبالہ کے مسلمانوں کو خیال تھا کہ بالکل یہ خیال تھا کہ ہم بالکل نہیں پاکستان بنے گا، لیکن نہ ہو سکا. تو اس لیے ہمیں آنا پڑا. تو ان دنوں میں ہماری نانی جو تھی ان کا بچپن لاہور میں گزرا تھا. وہ بڑی خوش تھیں کہ میں اپنے جب بچپن تھا میرا اپنے والد کے ساتھ میں لاہور میں رہی، میں دیکھوں گی. لیکن انہیں یہ صدمہ ہوا کہ 4 بیٹوں کا جہیز کا سامان گھر میں رکھا ہوا تھا، بھرا ہوا گھر تھا، کہ اسے سب چھوڑ کے جانا پڑے گا. اور اس سے انہیں صدمہ ایسا ہوا، بیمار ہوئی. اور ادھر ان کی بیماری، ادھر سے ہماری سیٹیں آئیں، ہم نہ جا سکے. کیسے جاتے ہیں؟ ان کا انتقال ہوا. آپ یقین کریں ان کا ویسے بھی کہا کرتی تھی کہ بھئی میرے لیے کسی کا انتظار نہیں کرنا، مجھے جلدی دفن کر دینا. اور یقین کریں 8 بجے صبح انتقال ہوا. ہم 12 بجے کرفیو لگتا تھا شہر میں. تو اس 4 گھنٹے کے عرصے میں ہم نے ان کو
اٹھایا. اور یہ اگست کا مہینہ یہ اگست کے بعد کا مہینہ، بعد کا مہینہ. اچھا حالات ستمبر کا مہینہ آ گیا ہوگا، غالباً اکتوبر میں ہم لاہور آ چکے تھے. اچھا. تو پھر دوسری دفعہ سیٹیں ہمیں بھیجیں تو ہم اس میں آئے. اب جب سامان کچھ لے کے آئے تو جو کیپٹن تھا اس پورے کاروان کا، اس نے کہا نہیں یہ سامان نہیں جائے گا، آپ جائیں اور آپ اپنے ساتھ بے شک اور بٹھا لیں، ہمیں انسانوں کی قدر ہے، سامان اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. چنانچہ ہم سڑک کے اوپر چھوڑ کے آ گئے، بس اپنے بدن پہ جو کپڑے تھے صرف وہی تھے. اور چنانچہ ہم آئے یہاں، اور راستے میں نے کیپٹن سے ہماری گفتگو ہونے لگی. میں نے کہا اگر ہم پہ حملہ ہو گیا اور ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہو سکتا ہے جی ہم پر حملہ ہو. تو میں نے کہا پھر انجام کیا ہوگا؟ مسکرا کے کہا کہ دیکھیں یہ برین گن ہم نے فٹ کی ہوئی ہے ہر ایک ٹرک کے اوپر، تو پہلے ہم ماریں گے پھر مریں گے، پھر ہم میں سے بچے گا کوئی نہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے نہ ہم پہ حملہ ہوا، ہم بڑے آرام سے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا راستے میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور بس کیا پوچھا جائے کہ دیکھ کے صدمہ ہوتا تھا کہ یہ کیا بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں. تو مطلب خوف و ہراس زیادہ تھا یا لاہور پہنچنے کی خوشی زیادہ لاہور تھی؟ آنے کی بھی خوشی تھی اور وہ خوف و ہراس بھی دل میں موجود تھا. تو ہم پھر سحری کے وقت جب پتہ چلا کہ یہ آ گیا ہے اپنے ہمارا علاقہ، تو فوراً ٹرک سے نیچے اتر کے بخدا سجدے میں سر رکھ دیا ہم نے. اور وہ حفیظ کو جالندری کا شعر ہے کہ آج سجدوں کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جبیں نہ رہے. ان کا بھائی اٹھے اور سجدے سے بس ہو چکا سجدہ. پھر بیٹھے ٹرک میں اور انہوں نے ہمیں ریلوے اسٹیشن پہ لا کے کہا بس ہمارا فرض پورا ہو گیا، آپ جہاں چاہیں جائیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم کہاں جاتے ہیں؟ میری عمر 16 برس کی تھی، لیکن مدد ہوتی ہے. ایک شخص وہاں کھڑا ہوا تھا، کہتے ہیں آپ کہاں سے آئے؟ میں کہا امبالہ سے. کہتے ہیں ہمارا بھی تعلق اسی علاقے سے ہے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہاں. کہتے ہیں یہاں مکان بہت ہیں لیکن فی الحال آپ میرے گھر میں آ جائیں. وہ ہمیں اپنے گھر یہاں مزنگ میں لے آئے. تو چند دن ہم رہے، چھوٹا سا مکان تھا لیکن ٹھیک ہے. پھر ہمیں ملا مکان اس میں لوہاری کے اندر. لیکن ابھی تک کچھ ہندو جو تھے وہ زیر کہیں نیچے تہخانوں میں تھے موجود. خوف سے چھپے. ہمیں ایک شخص نے کہا کہ آئیں آپ کو مکان دکھائیں، بڑا خوبصورت مکان. اور اس نے تالا کھول کے کہا کہ میں اس جگہ کا ایک طرح سے انچارج ہوں، آپ یہ مکان لے لیں، اس میں آئیں. تو میں میری ممانی جو میری بعد میں ساس بنی، اور میری زوجہ، ان کی عمر اس وقت کوئی 12 برس کی ہوگی شاید اس سے بھی کم. تو میری عمر 16 سال تھی اور ہماری چھوٹی بہن تھی. بہرحال ہم 6-7 آدمی تھے. اب وہاں ہم چلے تو گئے، لیکن شام جیسے جیسے قریب آ رہی تھی یہ خوف ہوا کہ خدا نہ خواستہ تہ خانے میں کوئی چھپے ہوئے ہوں، ایسا نہ ہم پہ حملہ کر دیں. تو ممانی میری بڑی گھبرائی، کہتے نہیں میں نہیں یہاں رہوں گی رات کو، میں وہیں جاؤں گی جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اور بھی لوگ ٹھہرے ہیں. پھر ہم واپس آ گئے. مختصر یہ کہ یہ لاہور میں ابھی ہم تھے، اور یہاں فیروز پور روڈ پر آپ یقین کیجئے حد نظر تک سڑک خالی تھی. اچھا. کوئی مطلب یہاں کوئی بلوے وغیرہ نہیں دیکھے آپ نے اس وقت؟ نہیں، یہاں کوئی بلوے نہیں تھے. لیکن اندر میں نے دیکھا ایک دن یہ منظر کہ ریڑے کے اوپر ایک بوڑھا بوڑھی ہندو، پیلے رنگ ان کے، اور ان کو بٹھایا ہوا، اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں جھڑ ڈاؤ جا کر رابی سٹا. تو اس طرح کی کہنا چاہیے انسان کے ساتھ جو، کیونکہ یہاں پر بھی بہت کہتے ہیں شالنی اور رنگ محل وغیرہ جو ہندوؤں کے علاقے تھے وہاں بہت آگے لگی. وہ پہلے وہ کچھ منظر پہلے ہو چکے تھے. وہ ہندو جو ہیں وہ بہت پہلے نکلنا شروع ہو گئے تھے یہاں سے، اور ان کا طریقہ بھی یہی تھا. پیسہ ان کے پاس تھا، اگر کوئی مارنے کے لیے بھاگتے تو وہ پیسہ پھینک دیتے تھے. تو لوگ ظاہر ہے پیسہ ایسی چیز ہے اسے اٹھانے میں اور وہ نکل جاتے. لیکن خیر، تو ہمارے امبالے میں بھی ہمارے شہر میں آ گئے تھے ہندو بہت سے، اور جو خالی مکان ہوتے جاتے تھے ان پہ ان کا قبضہ ہوتا گیا. جی. تو یہاں جب ہم آئے تو فیروز پور روڈ پر ہم ایک کوٹھی تھی، اس میں کئی خاندان رہے.